وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ نے قرآن میں یہ اٹل قانون بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. ہر انسان نے ایک دن مر کے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ آئے روز جوان بھی، بوڑھے بھی، بیمار بھی، صحت مند بھی، غریب بھی، مالدار بھی، ملازم بھی، افسر بھی، ہر قسم کا بندہ جا رہا ہے. لیکن المیہ یہ ہے، خطرے کی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے جب ایک بستی میں کوئی فوتگی ہوتی تھی تو سارے لوگ کچھ دنوں کے لیے سہم جاتے تھے، گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے. ان پہ موت، قبر، حشر، آخرت کا خوف طاری ہو جاتا تھا. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جنازگاہ کے اندر ہم سب جنازے میں شرکت کے لیے آئے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی کسی کے دل دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آتا کہ میں نے بھی ایک دن مرنا. اور بعض اوقات تو بالکل جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے وہاں بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. گویا کہ غفلت کی انتہا ہے، غفلت کی انتہا ہے. اس لیے یہ بات ہمیں بار بار اس کا مذاکرہ کر کے اپنے دل و دماغ کو یہ بات منوانی پڑے گی کہ فقیرہ ایک دن تو نے بھی مرنا ہے. اور جب دل دماغ میں یہ بات اتر گئی نا کہ میں نے مرنا ہے، یا اس کا ہم اپنے نفس کے ساتھ مذاکرہ کریں، رات سوتے وقت تصور کریں میں مر گیا ہوں، میرا اعلان ہو رہا ہے، مجھے لوگ غسل دے رہے ہیں، میرے بچے، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے عزیز پریشان ہیں، مجھے لوگ کندھا دے کے لے جا رہے ہیں، میرا جنازہ ہو رہا ہے، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، میں عالم برزخ میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں من ربو، من نبیو، ما دینو. اس بات کا بار بار اپنے نفس کے ساتھ مذاکرہ یہ بہت بنیادی عمل ہے. آج ہم صبح اٹھتے ہیں شام تک، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، خود کو کہہ رہا ہوں، کتنے ہی ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حالانکہ احادیث مبارکہ کو دیکھو تو معاملہ بڑا سخت ہے. نبی علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम ने एक दिन ख्वाब में मेराज हुआ हजरत को, जागते हुए तो नबी अलैहिस्सलाम को एक ही दफा मेराज हुआ, लेकिन ख्वाब में कई दफा मेराज हुआ। तो एक मौके में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं सो रहा था, दो फरिश्ते आए, ख्वाब में मुझे ले गए और वहां जाके एक बंदे को देखा। वो बंदा जमीन पे लेटा हुआ है और एक फरिश्ते के हाथ में चट्टान है बड़ी, वो उसके सर पे मारता है और उस बंदे का सर बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है और वो चट्टान लुढ़क के जरा दूर चली जाती है। फरिश्ता जाता है उस चट्टान को उठाने के लिए, जब उस चट्टान को उठा के लौटता है तो उस बंदे का सर ठीक हो जाता है, फिर उसको तोड़ता है और ये उसके अजाब का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। आज हम दर्द सर नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा इत्तलिक, अल्लाह के पैगंबर जरा आगे चलिए। आगे में गया तो देखा एक बंदा है, उसको भी लटाया हुआ है और फरिश्ते के हाथ में कैंची है, जहन्नम की आग के अंदर गर्म की हुई। वो उस बंदे के मुंह को यहां से लेकर कान तक काटता है, आंख को यहां से लेकर कान तक काटता है, गले को यहां से लेकर कान तक काटता है, फिर इस तरफ को काटना शुरू करता है। जब इसको काटता है तो ये ठीक हो जाती है, जब इसको काटता है तो ये ठीक हो जाती है। ये अजाब उस बंदे का जारी है। मैंने पूछा ये कौन है? उसने कहा अदर आगे चलिए। आप अलैहिस्सलाम फरमाते जब आगे गए हम तो शोर आ रही थी, आवाजें थी, चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, गिड़गिड़ाने की। मैंने एक सुराख था, उस सुराख से देखा जब तो अंदर कुछ मर्द और औरतें हैं जो नंगे हैं और उल्टे लटके हुए और नीचे आग जल रही है। आग का शोला जब आग पे उनको लगता है तो चीखते और चिल्लाते। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा जरा और आगे जाइए। आगे जाके मैंने देखा कि एक नहर है और उस नहर का पानी खून की तरह सुर्ख है और उस नहर में एक बंदा तैर रहा है। जब तैर तैर के थकता है, किनारे पे आता है तो किनारे पे एक फरिश्ता खड़ा है, वो एक पत्थर उठा के ना उस बंदे के मुंह के अंदर ऐसे डालता है, जिस तरह हम जानवर को कोई चीज देते हैं ना जबरदस्ती नल्ले के साथ, ऐसे फरिश्ता उसके हलक में पत्थर उतारता है। रिवायत तो लंबी है। बहरहाल बाद के अंदर उन फरिश्तों ने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह के पैगंबर, वो जो पहला बंदा था ना, पहला बंदा जिसके सर को तोड़ रहे थे फरिश्ते, पहले नंबर पे जो बंदा था, इसमें दो ऐब थे। ये दो गुनाह करता था। एक गुनाह तो ये करता था कि नमाज में सुस्ती करता था, मर्जी की नमाजें पढ़ता था। जब मूड हुआ तो जमात से आपके पढ़ ली, जब मूड हुआ तो घर में पढ़ ली, और जब मूड हुआ तो ना पढ़ी, कज़ा कर ली। हालांकि कुरान कहते हैं न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। मैं अल्लाह ने नमाज को सिर्फ फर्ज नहीं किया, वक्त पे फर्ज किया कि नमाज को उसके वक्त पर अदा। एक तो इसके अंदर ये ज्यादती थी, अल्लाह सोचना चाहिए, मैं खुद से बातें कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर ये कमजोरी है, अल्लाह के पैगंबर ने तो बता दिया ये होने वाला है। अल्लाह के पैगंबर ने तो बता दिया ये होने वाला है। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया नमाज में सुस्ती ना किया करो। अगर तुम में से किसी को कहा जाए कि आज इशा की नमाज में गोश्त की एक बोटी मिलेगी या दो पाए मिलेंगे, तो तुम इशा की नमाज में सारे हाजिर हो जाओगे। तो जब एक बोटी और दो पाओं के लिए तुम सारे हाजिर हो सकते हो, तो जब अल्लाह इबादत के लिए बुला रहा है तो क्यों नहीं आते? आज यही मामला है।
वलीमों पे, जनाजों पे मुसलमानों की हाजिरी देखें, कई गुना होती है, और मस्जिदों में हाजिरी बराए नाम। और कई दफा तो अलमिया ये भी इत्तेफाक हुआ, जनाजा पड़ा तो हजारों थे, उधर ही जमात खड़े की तो 20 बंदे नहीं खड़े हुए। हालांकि नमाजा वो फर्ज किफाया है, नमाज ये सारे फराइज से अजमत वाला फरीज है। तो एक ऐब अल्लाह के रसूल इसमें यह था कि ये बंदा नमाज में सुस्ती करता है, और दूसरा ऐब इसके अंदर यह था कि इसके पास कुरान वाली नेमत आई, लेकिन इसने कुरान से पीठ फेर दी। यह आलिम था लेकिन इसने कुरान नहीं बयान की, लोगों को गप्पे, हिकायतें, झूठी रिवायतें सुनाता रहा अपने पेट की खातिर। ये मुसलमान था, इसके घर में कुरान पढ़ा था, लेकिन इसने कुरान को सीखने समझने की कोशिश नहीं की। ये बात काबिल गौर है। दुनिया में आप कोई एक बंदा तलाश करके ले आए, एक बंदा, ज्यादा नहीं कह रहा, जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती और उसको शौक हो इंग्लिश की किताब की रीडिंग करने, जिसको पश्तो समझ नहीं आती और वो चुप के पश्तो किताब पढ़ता है। इंसान की फितरत और मिजाज है कि जो किताब समझ ना आए उसको पढ़ने में उसे मजा नहीं आता। अगरचे कुरान का ये इम्तियाज है कि बगैर समझे भी इसका पढ़ना बड़े सवाब का बायस है, लेकिन असल हक तो कुरान का ये है ना कि हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान कुरान को समझ के पढ़े। अल्लाह पाक हमें बार बार हरमैन की ज़ियारतों की तौफीक नसीब फरमाए। वहां जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है ना, हमारे अजमी लोग वैसे ही खड़े होते हैं, और या कारी की सुर पसंद आई तो सुर पे ऐसे कर रहे होते हैं, लेकिन अरबियों की आंखों से आंसू की बरसात होती है। उसकी वजह क्या है? वो समझ रहे होते हैं कि अल्लाह फिरौन को अजाब देने का तज़किरा करता है, बेखौफ आता है। वो सुन रहे होते हैं कि अल्लाह कौम आद का जिक्र कर रहा है, कौम समूद का जिक्र कर रहा है, कौम लूत का जिक्र कर रहा है, अल्लाह कारून का जिक्र कर रहा है, अल्लाह हजरत मूसा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का जिक्र कर रहा है, अल्लाह हजरत मूसा, हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है। वो कुरान को समझ रहे होते हैं, फिर उनकी कैफियत ही जुदा होती है। बाज़ अरबी कारी पढ़ते पढ़ते से हिचकियां लग जाती, क्योंकि वो पढ़ने वाला भी समझ रहा है और सुनने वाले भी समझ रहे हैं। इसलिए फरिश्ता कहेगा इसमें दो बीमारियां थी, एक नमाज में सुस्ती करता था और दूसरी बीमारी ये थी कि ये कुरान के करीब नहीं था। दूसरा कौन था जी? जिसको कैंचियों के साथ काटा जा रहा है। जवाब मिलेगा ये झूठा इंसान है, दुनिया में झूठ बोलता था और ये झूठ बोल लेता था और उसका ये झूठ और फैल जाता था, दुनिया में इसका झूठ फैल जाता था। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरबाउन मन कान फीहि काना मुनाफिकन खालिसा। और मेरे उम्मतियों ख्याल करो, जिस बंदे में ये चार खराबियां मौजूद होंगी, अगरचे वो नमाजी हो, हाजी हो, रोजेदार हो, तहज्जुद गुजार हो, सखी हो, लेकिन अगर ये चार खराबियां मौजूद हुई तो वो मोमिन नहीं, काना मुनाफिकन खालिसा, वो 100% मुनाफिक है। नंबर 1 झूठ बोलने वाली खराबी, नंबर 2 अमानत में खयानत करने वाली खराबी, नंबर 3 वादा खिलाफी करने वाली खराबी, नंबर 4 गालियां बकने वाली खराबी। फरमाया ये चार खराबियां जिसमें मौजूद हों, काना मुनाफिकन खालिसा, वो 100% मुनाफिक है। नंबर 1 झूठ बोलता है, नंबर 2 अमानत में खयानत करता है, नंबर 3 वादा खिलाफी करता है, नंबर 4 जब किसी से गुस्सा आ जाए, लड़ाई बन जाए,
تو پھر یہ گالیاں نکالتا ہے. اللہ، اس لیے اللہ کے پیغمبر یہ جھوٹ بولتا تھا، اس لیے آج اس کی زبان کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا ہے. اب ایک جھوٹ وہ ہے جو مجھ پہ بولا جائے. میں نے ایک بات اس درس میں نہیں کی، آپ میں سے کوئی جائے محلے کے اندر اور کہے شاہ صاحب نے درس میں کہا نماز کی چھٹی ہے، کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، تو مجھ پہ جھوٹ بولنا یہ بھی جرم ہے. کسی عالم پہ، کسی بزرگ پہ جھوٹ بولنا، کسی بھی انسان پہ جھوٹ باندھنا یہ جرم ہے. لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھا جائے. اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ یہ ہے کہ ایک حدیث وہ اللہ کے پیغمبر کی ہے نہیں، اور کوئی بندہ منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول کا وہ فرمان نہ ہو، اور یہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے. جیسے کوئی کہنے والا کہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اللہ کے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا. یہ اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ ہے. اس لیے جھوٹ ہے، یہودی کہتے تھے لولا عزیر لما خلقت الافلاک، اگر حضرت عزیر نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. ہمارے بھائیوں نے کہا اگر اللہ کے رسول محمد کریم نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. چوتھی پارٹی نے کہا اگر پنج تن پاک نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. میں نے رب کے قرآن سے پوچھا رب کا قرآن تو ذرا بتا دے اللہ نے دنیا کیوں بنائی؟ تو یہ سورۃ الطلاق ہے. سورۃ الطلاق کی بالکل آخری آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللہ کہتے ہو میرے بندو سنو ذرا، میں اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی. یتنزل الامر بینہن، اور ان آسمانوں زمینوں کے اندر آرڈر اور حکم بھی چلتا ہے تو صرف میرا چلتا ہے، اور کسی کا نہیں چلتا. اور کسی کو حکم تو اپنی جان پہ نہیں چلتا. پیٹ جاری ہو جائے تو پیر صاحب اپنے پیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تیری میری کھوٹی قسمت کھری کیسے کرے گی؟ یتنزل الامر بینہن، اللہ پاک تو نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کے لیے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہمارے نادان بھائیوں نے کہا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسروں نے کہا پنجتن پاک کے لیے. پر میں نام میرا بندہ خیال کر، اگر یہ جہان عزیر علیہ السلام کے لیے بنا ہوتا تو عزیر علیہ السلام کے جاننے سے جہان بھی ختم ہو جاتا، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے سے جہان بھی ختم ہو جاتا، آمنہ کے لال کی وفات سے جہان ختم ہو جاتا. لیکن سن لے میرا بندہ، میں خدا نے کسی نبی کی ذات کے لیے جہان نہیں بنایا، بلکہ میں خدا نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے جہان بنایا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قد احاط بكل شيء علما. اللہ کہتا ہے میں نے جہان اس لیے بنایا کہ تجھے 2 باتیں سمجھ آ جائیں. پہلی بات، سب کچھ کرنے والا بھی اکیلا اللہ، اور دوسری بات، سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ. جب سب کچھ کرنے والا بھی اکیلا اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اکیلا اللہ، تو لا الہ الا اللہ. الہ بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھنا ہی بڑا جھوٹ ہوا. پھر کسی نے کہا
حضرت آدم علیہ السلام پہ جب مصیبت آ گئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہمارے نبی کا وسیلہ پیش کیا، اللہم بحق محمد، اللہ تجھے محمد کے حق کا واسطہ وسیلہ میری بخشش کر دے، میری معافی کر۔ اب ایک طرف یہ روایت ہے، دوسری طرف رب کا قرآن ہے۔ یہاں بھی ٹھہر جاؤ، یہاں بھی کتابوں میں لکھا ہے، کچھ دوست کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو وسیلہ پیش کیا، دوسری پارٹی کہتی ہے پانچ پاک کا وسیلہ پیش کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فتلقا، سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، فتلقا آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، حاصل کر لیے۔ روایت کہتی ہے آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پر، اس نے عرش کو کوئی چرپائی سمجھا ہوا ہے، کہتا ہے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا محمد۔ حضرت آدم سے اللہ نے پوچھا تجھے کیا پتا کہ میرا آخری نبی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا اللہ تیرے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا۔ تو عرش کو اس نے کوئی چرپائی سمجھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے عرش کے پائے پہ لکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے فتلقا آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمے سیکھے۔ وہ کون سے کلمے؟ قرآن نے وہ کمی بھی نہیں چھوڑی۔ قرآن کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ ماننا یہ بڑا جھوٹ ہے۔ چلو یہ لمبا موضوع ہے، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ ماننا، سب سے بڑا جھوٹ۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، مکے والوں نے کہا لات منات بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اللہ ساڑی سندا نہیں دینا دی موڑدا نہیں۔ یہ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے جی ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اس لیے خلاصہ کرنے لگا ہوں، مشرک اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، بدعتی اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، آج تیرے میرے معاشرے میں بھی جھوٹ عام ہے۔ کئی دفعہ تجربہ ہوا، ہوتا بندہ ترمغول میں، کوئی فون کرتا ہے کدھر ہے؟ بس جی بڑھانے پہنچنے والا، کھڑا تھا ہال میں، تو بڑھانے کدھر پہنچنے والا ہے؟ اور پھر اس کو ہمارے ساتھی جھوٹ بھی نہیں سمجھتے۔ بھائی یہی جھوٹ ہے، جھوٹ کے سر پہ کوئی چار سینگ نہیں ہوتے، یہ جھوٹ ہے۔ فرمایا میرے مدنی نے جس میں چار باتیں موجود ہیں کانا منافقا خالصا۔ خیر آ گیا اس روایت کو لو ذرا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا وہ تیسرا کون تھا؟ وہ تیسرا وہ جو ننگے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول یہ زانی تھے، زنا کیا کرتے۔ ایک عرابی آیا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے آداب سے بھی واقف نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ باقی سارا اسلام میں قبول کروں گا لیکن مجھے صرف زنا کی اجازت ہے، مجھے زنا کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کو غصہ لگا، صحابہ تیار ہو گئے اس کی گردن ناپنے کے لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں اتنی بے ادبی کی بات، لیکن یہ تو امام الانبیاء علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، قریب بٹھایا، فرمایا تو اس شرط پہ اسلام قبول کرے گا؟ جی اس شرط پہ اسلام قبول کرے گا۔
فرمایا اگر کوئی تیری ماں سے زنا کرے تجھے اچھا لگے گا؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. قطعاً نہیں اللہ کے رسول، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا بہن سے کوئی کرے؟ پھر اور غصہ ہوا. کوئی بیٹی سے کرے؟ پھر اور غصہ ہوا. غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تو اپنی بہن، بیٹی اور ماں کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تو جس غیر کی طرف تو غلط نگاہ سے دیکھے گا وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ زانی ہوتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں 2 سزائیں ضرور دیتے ہیں. آخرت کی سزائیں تو رہے گی، 2 سزائیں اسے دنیا میں ضرور ملیں گی. نمبر 1، اس کے چہرے سے اللہ نور چھین لیتا ہے. اس کے چہرے کو دیکھ کے انسان کو کراہت، نفرت محسوس ہوتی ہے. نمبر 2، اگر وہ خزانوں کا بھی مالک ہے اللہ اس پہ ایسا وقت ضرور لاتا ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے لقمے کے لیے ہاتھ پھیلانا، اللہ اس پہ فقر کو مسلط کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا وہ چوتھا کون تھا؟ وہ جو چوتھا تھا وہ کون تھا؟ جو نہر کے اندر تیراکی کر کر کے تھک کے کنارے پہ آتا ہے، فرشتہ اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے. تو آگے سے جواب ملا اللہ کے رسول وہ سود خور ہے. سود خور ہے جس کو یہ سزا مل رہی ہے. ادھر تو بہانے کر کر کے نا گنجائشیں نکالتا تھا. میں پچھلے دنوں ایک جگہ درس پہ گیا تو وہاں ایک درس میں بینک کا مینیجر بھی آیا ہوا، تو ہمارے کچھ ساتھیوں کو برگلا رہا تو جی یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ رکھوائیں پیسے. درس کے بعد ان ساتھیوں نے اسے میرے قریب کر دیا کہ یہ جی ہمیں تنگ کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں. میں نے اسے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنی بولی شروع کی جو بولیاں ان کی ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ قرآن ہے یار، اس پہ ہاتھ رکھ کے تو قسم اٹھا کہ تمہارا کام 100% حلال ہے، اگر حلال نہ ہو تو اللہ تجھے جہنم میں ڈالے. ایک دم اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، پریشان. کہتا جی ہمیں پتہ ہے حرام ہے لیکن مجبور ہیں، ہمیں پتہ ہے. اس کو جھٹکا لگا، لیکن اس نے جو مجھے جواب دیا مجھے اس سے بھی بڑا جھٹکا لگا. اس نے جو مجھے جواب دیا وہ جھٹکا اس سے بھی بڑا تھا. اس نے مجھے کہا شاہ صاحب ہمارے پاس جو لوگ سود پہ پیسے رکھواتے ہیں ان میں بے دین لوگوں کی، بے نمازیوں کی اور ان پڑھوں اور جٹوں کی تعداد کم ہے، دینداروں کی تعداد زیادہ ہے. دیندار لوگ، دینی لبادے والے لوگ وہ آ کے رکھواتے ہیں، وہ اس چیز میں ملوث ہیں. تو بہرحال لوٹ آؤ، دنیا کی چند دن کی زندگی یہ جانا ہے، لیکن موت سے غفلت کی انتہا یہ ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں شام تک کئی گناہوں سے گناہ کیے جاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں. آخری جملہ کہنے لگا تاکہ آیت حل ہو جائے. دین تو بڑا وسیع ہے، اللہ مہربان ہے. یہ جو معاملہ گناہوں کا ہے نا توحید کے بعد، یہ عجیب معاملہ ہے. قرآن حدیث سے ہمیں 2 رنگ ملتے ہیں. ایک رنگ یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ جو بندہ توحید میں پختہ ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے کہے گا جا توحیدی جنت میں مزے کا. اللہ ہمارے ساتھ کی رحمت کا معاملہ فرما دے. اعمال کی بات ہے منفصل میں سارے. اور دوسری طرف یہ رنگ بھی ہے شریعت کا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں حدیث میں بات آتی ہے لوگ پکڑے گئے. ایک بندہ فوت ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو آگ کی چادر نے اپنے اندر لپیٹ دیا، یعنی آگ کی چادر اس کے ارد گرد لپٹ گئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، جہاد بھی ہمارے ساتھ جاتا تھا. آپ نے فرمایا جاتا تو تھا لیکن ایک دفعہ مال غنیمت آیا تھا، اس نے اس مال غنیمت میں سے ایک چادر تقسیم سے پہلے اٹھا لی. ایک چادر صرف.
تو کیسے حساب دیں گے اللہ کے سامنے جا کر؟ آج دنیا نے تو ہماری آنکھوں میں پٹی باندھ دی ہے، آج تو دوسرے کا حق کھاتے ہوئے خوف خدا ہی نہیں آتا، اور دوسرے کا حق کھا کر موت سامنے کھڑی ہے، فکر ہی نہیں لاحق کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ مسئلہ بیان کیا، ایک دوسرا صحابی دوڑتا ہوا گھر گیا اور وہ 2 تسمے لے گیا، تسمے جو ہم جوتوں میں ڈالتے ہیں، اس دور کے تسمے بھی سادے تسمے ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ 2 تسمے ہیں، میں نے بھی یہ مال غنیمت سے لیے تھے، 2 تسمے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر لے آ، اس کو بیت المال میں جمع کر، اگر تو اسی حال میں مر جاتا تو قیامت تک یہ 2 تسمے آگ کے ہوتے اور تجھے لپٹ جاتے، قیامت تک تیری جان نہیں چھوٹتی۔ تو یہ 2 رنگ ہیں قرآن و حدیث میں۔ اللہ کی رحمت نے جوش مارا تو توحید کی برکت سے بخشائے جائیں گے، لیکن وہ بادشاہ پکڑنے پہ آ گیا تو کون چھڑائے گا؟ اس لیے حق الغصہ اپنے اعمال کی اصلاح ضروری ہے۔ شیطان بڑا ظالم ہے، یہ پہلے شرک چھوڑنے نہیں دیتا، دھوکے ڈالتا ہے قسم قسم کے، اور جب کوئی بندہ خوش نصیب شرک سے توبہ طائب ہو کر توحید کی طرف آ جائے، اسے کہتا ہے یار تو ہے ہی جلدی نا، تجھے کیا ضرورت ہے نماز کی، تلاوت کی، تہجد کی، کیا ضرورت ہے تجھے کیا ضرورت ہے؟ دیکھو آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگیوں سے تہجد چلا گیا، ہم نفلی باتیں چلی گئی، اور یہ المیہ ہوتا ہے، جب ہم نفلی باتیں چھوڑیں گے تو سنت چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، سنتوں میں سستی کریں گے تو فرض چھوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے خیال کرو، بات بھی عرض کر رہا تھا کہ دین تو بڑا وسیع ہے، لیکن وہ بنیادی کنجی جس کے ذریعے ہم جنت کے مستحق ٹھہر جائیں، وہ بنیادی کنجی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، اللہ کہے گا یہ لے جا جنت میں، یہ لے جا، پھر فرمائے گا جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں بھی جنت دے جا۔ پھر نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، اللہ کہے گا جن کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے ان کو بھی جنت دے جا۔ پھر آپ شفاعت کریں گے، فرمائے گا اللہ رائی کے دانے سے کم ایمان ان کو بھی لے جا، لیکن جن کے دلوں میں شرک ہے میرا پیغمبر، وہ میری جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، وہ میری جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ اور جنت کی جو خوشبو ہے نا، وہ جنت کے باہر اتنی دور تک جائے گی کہ وہ 40 سال کا سفر ہوگا۔ جنت کے باہر 40 سال کا سفر طے کرو نا تو اتنے دور تک جنت کی خوشبو جائے گی۔ اور یہ جو شرک کے بیمار ہیں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ تو جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ میں نے قرآن کی آیت ذکر کی، اللہ کہتا ہے وہ تمہیں بتاؤں نا، مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ کہتا ہے حالت جنت کی، صفت جنت کی، کیفیت جنت کی، وہ جنت وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ میں اللہ نے مشرکوں سے نہیں کیا، المتقون توحیدیوں سے کیا ہے، المتقون توحیدیوں سے کیا، المتقون گناہ سے بچنے والوں سے کیا۔ اللہ پاک وہ جنت کیسی ہوگی؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جو پانی سالہ سال بھی پڑا رہے وہ بدبودار نہیں ہوگا، سدا بہار پانی ہوگا، ہر وقت تر و تازہ رہنے والا پانی ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی
ایسا دودھ لم یتغیر طعمہ، تجھے فریجوں کی ضرورت نہیں ہوگی، تجھے اس دودھ کو ابالنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. لم یتغیر طعمہ، اللہ نے اس دودھ میں کمال ہی ایسا رکھا ہوگا کہ اس دودھ کا ذائقہ خراب ہی نہیں ہوگا. نمبر 3 فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں نہریں ہوں گی شراب کی، نہریں ہوں گی شراب کی، لیکن وہ ایسی شراب نہیں ہوگی کہ وہ پی کے بندہ انسانیت سے نکل جائے. لذت تو ہوگی شراب سے، لیکن وہ شراب دماغ کو نہیں آؤٹ کرے گی. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، وہاں شراب کی نہریں ہوں گی پینے والوں کے لیے بڑی مزیدار. وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اللہ کہتا ہے وہاں شہد کی نہریں ہونی ہیں، شہد کی بھی نہریں، اور شہد بھی ملاوٹ والا نہیں، کھوٹا شہد نہیں، مصفّى بالکل صاف ستھرا شہد. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں قسم قسم کے میوے ہوں گے. اور ان سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، میں اللہ اعلان کر دوں گا او جنتیوں جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک جنتیوں کو کہے گا جنتیوں مجھ سے اور کوئی مانگو نہ. جنتی کہیں گے اللہ پاک کا سب کچھ تو تو نے دے دیا ہے. پھر اللہ کہے گا اور کچھ مانگو، وہ کہیں گے اللہ پاک کا سب کچھ تو ہے. بار بار اللہ جنتیوں سے کہے گا کچھ مانگو، اللہ آخر کہے گا چلو آج میں تمہیں ایک بڑا انعام دینے لگا ہوں. اللہ پاک کا وہ بڑا انعام کیا ہے؟ فرمایا میں نے تمہارے لیے اپنی خوشنودی اور رضامندگی کو حلال کر دیا ہے. آج کے بعد تم جو مرضی آئے کرتے رہو، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں نے تم سے ناراض کوئی نہیں ہونا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ ایک طرف تو یہ جنت اور جنت کی باریں ہیں، آج دوسرا رنگ بھی تجھے ذرا دکھاؤں. اللہ کہتا ہے یہ توحیدی، یہ جنتی آیا ہو سکتا ہے کمن ہوا خالد فی النار، اس بندے جیسا جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ماءً حمیما، اور جہنم کے اندر اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فقطع امعاءہم، وہ پانی جب پیٹ کے اندر جائے گا اس کی انتڑیوں کو پانی بالکل ختم کر دے گا. لیکن چونکہ عذاب ہے ایک دفعہ وہ انتڑیاں جل کر اس کے پیٹ کے رستے نکل جائیں گی، اللہ اندر اور بنا دے گا، پھر وہ نکلے گی، پھر وہ نکلے گی. اللہ اکبر. دوسری مقام پہ قرآن کہتا ہے اللہ تجھے کھولتا ہوا پانی پلائے گا اور اللہ تجھے پیپ پلائے گا. اس لیے میرے عزیز خیال کر، اگر جنت کی نعمتیں چاہتا ہے تو پہلا کام یہ کر اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر، دوسرا کام یہ کر اپنے عمل کو بدعت سے پاک کر، اور تیسرا کام یہ کر اپنے رزق کو حرام سے پاک کر. یہ سب سے مشکل ہے. توحیدی بننا آسان ہے، سب سے آسان ہے. الحمدللہ اللہ نے جن کو سمجھ دی ہے توحید کا مسئلہ تو بھائی ایک دونے دونے تو دو دونے چار ہے. پھر سنت پہ چلنا یہ اس سے مشکل ہے. ذرا بدعات چھوڑنا، اپنی برادری سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. خدا کی قسم جو حدیث میں آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر بیعت شہید، جس جوان مومن نے اللہ کے نبی کی مری ہوئی ایک سنت زندہ کی اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کون سی سنت؟ مری ہوئی سنت. مری ہوئی سنت، سنت مر گئی. لوگوں نے شادیاں ہندوؤں کے طریقے میں شروع کی ہوئی ہیں، جنازے بدعات والے شروع کیے ہوئے ہیں، ہیلا اسکات، دعا بعد الجنازہ، کل 40ویں جمعراتیں ہیں. اس کو اللہ نے توفیق
और अंगारे हाथ में पकड़ के, आज सुन्नत पे चलना ऐसे ही, अंगारे हाथ में पकड़ना है, अंगारे हाथ में पकड़ लिए और इसने सबसे खुल के ऐलान किया, लोगों जो नाराज होता है 1.25 दफा हो जाए, मैंने अपने पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करना। लेकिन होता ये तब है जब मेरा बादशाह होगा तो ठीक होता है। पर मैं ऐसे बंदे को 100 शहीदों का सवाब दूंगा, 100 शहीदों। अब सवाल है, वो उधर लड़ता है, शहीद होता है, और ये घर में बिदअत खत्म करके सुन्नत को जिंदा करता है, इसको 100 शहीदों का सवाब, उसे 1 शहीद का सवाब। क्यों? हकीकत में ये काम उससे भी मुश्किल है, ये काम उससे भी मुश्किल है। इसलिए ख्याल करो, फरमाया सुकुमा हमीमा, जन्नत चाहते हैं तो 3 काम करने पड़ेंगे, अकीदे को शिर्क से पाक कर, अमल को बिदअत से पाक कर, और रिज़्क को हराम से पाक कर। और हराम हराम है, चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, 1 फुट हो या 1 मुरब्बा हो, हराम हराम है। दूध में 1 प्याली भी पेशाब की डालो ना तो सारा दूध पलीद हो जाता है। इसलिए हम इंसान हैं, अपनी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने रिज़्क को हराम से बचाना चाहिए। कहीं हमारे इल्म में नहीं है, कोई कमजोरी है, तो अल्लाह उम्मीद मुआफ करे, उसकी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। और हराम की बड़ी लानत यह है कि मौत के वक्त अल्लाह ऐसे बंदे से ईमान छीन लेता है, ईमान से महरूम होकर हराम खोर मरता है। इसलिए हराम से बचना ये हम सबका फरीजा है, और यही हकीकत में तौहीद है। अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत और दीन से